मुकद्दस पौलुस रसूल का रोमन की कलीसिया के नाम, और क्या ही अच्छा है कि अगर अपने आप को फिट करें कि कलीसिया के नाम, जितनी भी कलीसियाएं वो सब एक ही कलीसिया। याद रखिएगा, मसीह का बदन एक ही है। वो रोम में हो, मिलान में हो, पाकिस्तान में हो, इंडिया में हो, बदन एक ही है, कलीसिया एक ही है। हम शुक्रगुजार हैं। सो पहला बाब और उसकी 18वीं आयत निकाल लें तो कहे आमीन। 1 2 3 हम मिलकर कलाम मुकद्दस की तलावत करेंगे। क्योंकि खुदा का गज़ब उन आदमियों की तमाम बेदीनी और नाराज़गी पर आसमान से जाहिर होता है, जो हक को नाराज़गी से दबाए रखते हैं। ये मौजू शायद आज बहुत सारों को अच्छा ना लगे, लेकिन चूंकि ये गास्पल का हिस्सा है, इसके बगैर गास्पल नहीं है। खुदा के गज़ब कुछ साथ रखे बगैर खुदा की ज़ात को नहीं समझा जा सकता। ये खुदावंद की सिफ़ात में से सिफ़त है खुदावंद की। इसको निकाल दें तो खुदा मुनसिफ नहीं रहेगा। अगरचे सुनना नहीं चाहते, लेकिन सुनना चाहिए। आमीन। बोले खुदा मुनसिफ है, इसलिए गज़ब भी ज़रूरी है और सब पर नहीं है। पढ़ ले आप एक दफ़ा, फिर आयत पढ़ ले, ताकि हमारे लिए सिलेक्शन में आसानी हो, चूज करने में आसानी हो, हमारे लिए मुंतखब करने में आसानी हो, चुनाव करने में आसानी हो। सबके लिए नहीं लिखा। दोबारा से हम पढ़ लेते हैं। क्योंकि खुदा का गज़ब उन आदमियों पर, बोले उन आदमियों पर, ये नहीं लिखा सब आदमियों पर। मैं किस में हूं, आप किस में हैं, ये मेरे और आप पे मुनसर है। खुदा का गज़ब उन आदमियों पर भी नहीं है। खुदा हलाकत नहीं चाहता किसी की भी। उन आदमियों की तमाम बेदीनी और नाराज़गी पर, तमाम बेदीनी और नाराज़गी पर आसमान से जाहिर होता है, जो हक को नाराज़गी से दबाए रखते हैं। आमीन। सो मुबारक है वो जो नाराज़गी को हक से दबाए रखते हैं। आमीन। क्या अगर गज़ब खुदा का निकाल दे तो खुदा खुदा ही नहीं रहेगा। ये खुदा की रास्तबाजी का हिस्सा है। और आयत नंबर कौन सी पढ़ी हमने? 18। और उसमें क्या लिखा है? खुदा का गज़ब। और हम क्या कह रहे हैं? ये हिस्सा किसका है? खुदा की रास्तबाजी का। पास्टर साहब जरा 17वीं पढ़ दीजिएगा। बस मैं तुमको भी जो रोमा में हो खुशखबरी सुनाने को हत्तल मकदूर तैयार हूँ, क्योंकि मैं इंजील से शर्माता नहीं। इसलिए कि वो हर एक ईमान लाने वाले के वास्ते, पहले यहूदी फिर यूनानी के वास्ते नजात के लिए खुदा की कुदरत है, इस वास्ते कि उसमें खुदा की रास्तबाजी ईमान से और ईमान के लिए ज़ाहिर होती है, जैसा लिखा है कि रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा। क्योंकि खुदा का गज़ब उन आदमियों की तमाम बेदीनी और नाराज़गी पर आसमान से ज़ाहिर होता है, जो हक को नाराज़गी से दबाए रखते हैं। आमीन। आमीन। पहली बार गज़ब कहाँ जाहिर हुआ? साथ रहे। पहली बार गज़ब कहाँ नाज़िल हुआ? इससे बड़ा कोई गज़ब नहीं कि हमारे बुजुर्ग आदम मर गए। ये कोई नए गज़ब की बात नहीं है। क्यों जी? ये जो आखिरी अयाम में गज़ब की बात हो रही है, ये क्या है? अब्दी मौत
اور خدا سے علیحدگی. ہم ایک آدھی بات سمجھ لیں لیکن سمجھ کے جائے. کتنوں کو یہ بات سمجھ آئی کہ خدا کا غضب کیا ہے جو بار بار ہمیں بائبل میں نظر آتا ہے؟ پہلی بار ہم یوں بات کر رہے ہیں کہ پہلی بار جو خدا کا غضب ہوا وہ کیا؟ ہمارے بزرگ آدم مر گئے. اور وہ موت کیا تھی؟ اگرچہ اس وقت وہ بھی سانس لیتے نظر آتے ہیں، بدن میں نظر آتے ہیں، لیکن وہ مر گئے. کیوں جی؟ مر گئے کہ نہیں؟ وہ مرنا کیا ہے؟ خدا سے علیحدگی. اور اس کے بعد وہ جسمانی طور پر بھی مر گئے. اور جب وہ مر گئے، ساتھ رہیے گا، اگر یسوع مسیح کفارہ دے کر نیچے اتر کر آزادی نہیں دلاتے تو وہ مرے ہوئے تھے کہ نہیں؟ اگرچہ پرانے عہد نامہ میں بھی خداوند نے ایمانداروں کے لیے اپنی نجات کو نیام میں بھی ظاہر کیا، اور دو جگہ بن گئی. ایک میں اس کو دنیا داری میں سمجھنے کے لیے جیل، اگر جیل کی بات کرے تو سی کلاس اور اے کلاس، لیکن تو بھی ہے جیل. ایماندار جو ہیں وہ کمفرٹ زون میں ہیں لیکن اسٹیل قید میں ہیں، آسمان کی بادشاہی میں نہیں، نیچے. اور آخری ایام میں جو ابھی غضب کی بات ہو رہی ہے وہ کیا ہے؟ کہ جو لوگ آج حق کو ناراستی سے، جو آج بھی اس کی خوشخبری کو نہیں مانتے، رد کر رہے ہیں، اس کی راست بازی کو رد کر رہے ہیں، وہ خود اس غضب کو کا چناؤ کر رہے ہیں. خداوند کسی کی ہلاکت نہیں چاہتے. پھر سوال ہے، اگر خداوند، اگر کا لفظ میں واپس لیتا ہوں جو کہنے جا رہے، جب خدا راست ہے، خدا پاک ہے، خدا نیکی سے محبت رکھتا ہے، تو خدا انسان تو نہیں ہے نا ہمارے جیسا کہ وہ نیکی سے بھی محبت رکھے اور بدی سے بھی محبت رکھے. ایسا ہو سکتا ہے؟ کیوں جی ایسا ہو سکتا ہے؟ تو پھر اگر خدا منصف نہیں ہوگا، آج دنیا کہہ رہی ہے بہت سارے راستے ہیں، لیکن ہم شکر گزار ہیں یسوع مسیح نے بہت سمپل سادہ بات، سٹریٹ اوے، راہ، حق اور زندگی میں ہوں، اور کوئی میرے وسیلہ بغیر باپ کے پاس نہیں آ کی جگہ پہ جا نہیں لگانا. یہ منت ہے آپ لوگوں سے، یہ چھوٹی بات نہیں ہے. نیور، اپنی زندگی میں کبھی جا کا لفظ نہیں لگنا. جہاں باپ ہے وہاں بیٹا ہے. جب جا کی بات ہے تو کہیں نہ کہیں سوچ آ سکتی ہے، باپ کہیں اور ہے اور بیٹا کہیں اور ہے. ہرگز نہیں ہے، نیور. فقط صلیب پہ جب وہ غضب، یاد رکھے کہ خدا نے ڈیفرنٹ اوقات میں اپنے غضب کو ظاہر کیا. پہلی بار وہیں پہ عدن میں خدا نے گناہ پہ، اگر پہلے دن، یہ دیکھیں یہ ہمارے لیے خوشخبری اس صورت میں ہے جو اس پر ایمان لائے ہے، اگر اس نے عدن میں پہلے دن انصاف کیا، جو فرمایا اس سے نہیں ٹلا، تو شکر گزار ہے کہ آنے والے ایام میں بھی اس کا کلام ہمیشہ قائم رہے گا. ہمارا خدا لا تبدیل ہے اور اس کا کلام لا تبدیل ہے. اگر پہلے دن خداوند نے فرما دیا کہ جس دن تو نے کھایا اس دن تو مرا، اور وہ کلام وہیں پورا ہوا، خداوند نے گناہ پہ سمجھوتا نہیں کیا، تو خداوند کبھی اپنے کلام پہ سمجھوتا نہیں کرے گے. ہاں، یہ خداوند کی بے پناہ محبت ہے اس وقت کہ اسے واپس لانے کے لیے پلان. لیکن یاد رکھے کہ خدا نے وہاں اس غضب کو جو گناہ کے باعث تھا اسے ظاہر کیا، اس سے علیحدگی اختیار کی. وہ روحانی طور پر مر گیا اور لیٹر آن جسمانی طور پر بھی مر گیا. اور خدا کو نفرت ہے کس سے؟ گناہ سے، گنہگار سے نہیں. کیوں؟ کیونکہ اس کی سب سے خوبصورت تخلیق جو ہے اس کو اس نے برباد کیا. ہماری بزرگ ہوا نے، آپ نے کبھی اس پہ غور کیا ہوگا
کہ کہیں نہیں لکھا کہ آدم بہکاوے میں آیا. ہماری بزرگ ہوا بہکاوے میں آئی اور ہمارے بزرگ باپ نے کیا فرما برداری دکھائی ہماری ماں ہوا کو, ساتھ دیا پورا پورا. کیوں جی, کیا بات ہے. آج بھی بتھیرے میرے بھائی ہیں جو بہت ساری فرما برداری دکھاتے ہیں, لیکن معذرت کے ساتھ آپ کا خادم ایسا نہیں ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں کلیئرلی. اس بات میں مجھے جو مرضی کہہ لے, آپ کو جو نظر آتا ہے خدا کا شکر ہے, وہ خدا کی خادمہ ہیں, میں اس لیے ان کی آنر کرتا ہوں. جب بیوی ہے there is no compromise, never. ڈے فرسٹ سے اس نے گھر کا سربراہ رکھا ہے, تو اس سربراہی کو, اس ذمہ داری کو قبول. بہت سارے ہیں آج اور زندگی بھر روتے ہی دیکھیں گے, کیونکہ کچھ چیزیں ہیں جو ڈے فرسٹ سے آ گئی. اگر وہ اپنے گھر کی سربراہی سنبھال لیتے تو یہ حالات نہیں ہوتے. ابلیس کئی روپ میں کہیں کام کرتا ہے. ان کے پاس حق تھا, یہ پورا حق رکھتے کہ آئی سے گیٹ آؤٹ. تو کون ہے جو میری بیوی سے بات کرتا ہے؟ کیوں جی, حق تھا کہ نہیں؟ استعمال کیا نہیں. آج بتیرے گھروں میں جو کوئی آئے جو کوئی جائے اپنا ٹھیک ہے, بات کدھر کی کدھر, لیکن باہر کے یہ بڑا ضروری ہے. یاد رکھے فائنانس کو اسپیشلی ہینڈل کرنا سیکھے. مرد حضرات, بھائیوں سے درخواست ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو آتا ہے سارے کا سارا چھپا لے اور بیوی ترستی رہے, وہ بھی نہیں ہے. تڑپتی رہے, وہ بھی نہیں ہے. گھر کے انتظام کو چلانا آنا چاہیے. مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ کما کے لائے اور عورت کی ذمہ داری ہے کہ وہ گھر بنائے. یہ دونوں کے ساتھ. خاوند کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ کما کے لائے اور بیوی کی ذمہ داری ہے کہ وہ گھر بنائے. گھر عورت سے بنتا ہے, گھر مرد سے نہیں بنتا. اگر ایک بہن کو گھر کے فنانس ہینڈل کرنے نہیں آتے تو گھر نہیں بنتے. کچھ بہنیں کام کرتی, خداوند انہیں برکت دے. اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آج معاشرہ کدھر کا کدھر چلتا, آج ضرورت بن گئی ہے کہ لیکن جو یوتھ ہے ان سے ہم یہ ضرور منت کریں گے کہ وہ اس ایک پرنسپل کو, خداوند کو اس پرنسپل کو اپنی لائف میں رکھے اور بڑھے آگے. کہ خداوند ڈے فرسٹ سے آپ کا اللہ ہی انتظام ہے, آپ وسائل دیں گے خداوند, اور ہم اسے کریں گے خداوند آپ کی مدد سے. اور خداوند مدد کرتے ہیں اور ہو جاتا ہے. لیکن پلیز جیسے کہہ رہے ہیں کہ اس کو اس طور سے نہیں لینا کہ اگر کوئی بہن کوئی بیٹی خاوند کا ہاتھ بٹا رہی ہے تو پلیز, اور حالات اچھے ہو سکتے ہیں کہ وہ بھی ہاتھ بٹا رہی ہے اور آپ کے اندر بھی یہ ولولہ, یہ جوش, یہ خداوند کے کلام کا کام کرتا ہے اور آپ چل پڑتے ہیں. ہم 2-3 جو ہمارے میسج رہ گئے ہم اس کو ضرور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کو ہے. چہرہ کیوں مسخ کیا, کیوں چہرہ اس کا پہچان, چہرہ کیا ظاہر کرتا ہے؟ شناخت کو. یسوع مسیح کی شناخت صلیب پہ, تاکہ ہماری شناخت وہ نہ رہے. اس کے ہاتھوں میں کیل کیوں لگے؟ تاکہ وہ ہمارے ہاتھ جو بے برکت ہوئے وہ بابرکت ہو جائے. اس لیے صلیب پر جو ہوا ہے اس سارے پر غور و غوض کرتے ہوئے بڑھتے چلے. سو پہلی بار وہاں پہ چند منٹ میں ہم اس کو آج کلوز کریں گے. پہلی بار غضب وہیں پہ ہے, پھر گاہے بگاہے خداوند اپنے غضب کو ظاہر کرتے رہے. اس کے بعد ہمیں کب ملتا ہے؟ طوفان کے دنوں میں, مرد خدا نوح کے ایام میں, جب بے دینی حد سے بڑھ گئی, گناہ حد سے بڑھ گیا, تو پھر کیا ہوا؟ پھر خدا کا غضب ہوا اور اس غضب میں ساری دنیا بہہ گئی ماسوائے 8 جانوں کے. کیا خدا بچانا چاہتا ہے؟ جواب ہے یس. بائبل گواہ ہے کوئی دور ایسا نہیں جس میں خداوند نے اپنے آپ کو ظاہر نہ کیا ہو. مرد خدا نوح کلام ہمیں بتاتا ہے کہ راست بازی کی منادی کرتے رہے. خدا راست باز ہے اور خدا راست بازی چاہتا ہے. بدی سے باز آؤ,
اور اس کشتی کا رخ کرو، طوفان آنے والا ہے۔ بدی سے باز آؤ، کشتی کا رخ کرو، طوفان آنے والا ہے۔ کتنوں نے توجہ دی؟ آج ہم یہ کہیں کہ خدا غضب، خدا محبت ہے، لیکن خدا منصف خدا ہے۔ اگر خدا بدی پہ بھی سمجھوتا کرے، نیکی پہ بھی سمجھوتا، خدا نہیں ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اس کی ذات کو، اس کی صفات کو سمجھیں۔ اس کے بعد سدوم اور عمورہ میں کیا خداوند نے آخری لمحے تک بچانے کی کوشش کی یا نہیں کی؟ درمیانی ڈالا بیچ میں، کسی کو درمیانی رکھا بیچ میں۔ کیا نام ہے ہمارے بزرگ باپ ابراہیم؟ اگر 50 ہو خداوند نے کہا چھوڑ، 45 ہو، 40 ہو، اگر صرف ایک ہی گھرانہ ہوتا تو بچ جاتے۔ اس سے گھرانے کی اہمیت کو سمجھے، اپنے گھرانے کی اہمیت کو سمجھے۔ خدا بچانا چاہتا ہے، لیکن خدا اپنے عدل کو باز نہیں رکھ سکتا۔ یہ اس کی راست بازی کا حصہ ہے، یہ اس کی پاکیزگی کا حصہ ہے۔ اور اس کے بعد سارا غضب کہاں پہ نازل کیا؟ کلوری پر۔ یاد رکھے کہ بائبل کا خدا کبھی گناہ پہ سمجھوتا نہیں کرتا۔ گناہ کی سزا ضروری ہے، اور گناہ کی مزدوری موت ہے، اور اس کے بغیر، اس موت کے بغیر کوئی زندگی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ جو موا وہ گناہ سے بری ہوا۔ گناہ سے بری ہونے کے لیے مرنا ضرور ہے۔ ہاں، جہاں آپ کو دونوں باتیں، زبور میں لکھا ہے جب دونوں نے ایک دوسرے کو کس کیا، وہ خدا کی راست بازی، خدا کی محبت اور خدا کی عدالت، وہ صلیب پہ ہے۔ کائنات کا خدا کا سب سے بڑا غضب کہاں پہ ہے؟ صلیب پہ، جب اس نے تمام بنی نوع انسان کے گناہ اور بدی کو اپنے بیٹے کی پیٹھ پر لادا، تو اس کا غضب آسمان پر سے نازل ہوا۔ یہ کبھی بھی نہ بھولے۔ جہنم ریل ہے، دنیا کی کوئی طاقت اسے نہیں جھٹلا سکتی، اور کوئی نئے سرے سے جب پیدا ہوتا ہے تو وہ پہلے جیسا نہیں رہتا۔ یہ بھی بہت ضروری ہے۔ اس لیے جس کے پاس یہ بری خبر نہیں، جو بری خبر کو قبول نہیں کرتا، وہ کبھی خوشخبری کو قبول نہیں کر سکتا۔ اگر آپ اپنے آپ کو نہیں مانتے کہ آپ جہنم کے باشندے ہیں، تو آپ کبھی بھی آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے۔ کیونکہ جب کوئی اس جگہ پہ آتا ہے کہ ہاں، یہ جو لکھا ہے کہ ایک بھی راست باز نہیں، ایک بھی ایسا نہیں جو اس گناہ سے باہر ہو۔ ایک آخری بات ہے گھرانے کے سربراہ اور ہم سب کی نصیحت کے لیے۔ بائبل نے اسی لیے تمام واقعات ہماری نصیحت کے لیے لکھے ہیں۔ انفرادی گناہ، اجتماعی گناہ، گناہ ہے، اور گناہ کے لیے خاندان سفر کرتے ہیں، اور گناہ کے باعث آرگنائزیشن سفر کرتی ہے، گناہ کے باعث قومیں سفر کرتی ہے، دکھ اٹھاتی ہے۔ اس لیے ہم سب پر یہ واجب ہے، لازم ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اس کے کلام کو درجہ دیں۔ ایک کے سبب سے ہم پڑھتے ہیں، ہم شکر گزار ہیں کہ وہ پہلا آدم اور پھر دوسرا آدم یسوع مسیح، لیکن اس سے ہٹ کے ہمیں واقعات یاد دلاتے رہتے ہیں کہ اجتماعی گناہ جو ہے ان کے باعث کہاں کہاں کیسے کیسے بربادی ہوئی۔ ہمارے بزرگ داؤد نے ایک بات بھولی کہ عہد کا صندوق کیری کیسے کرنا ہے، اور اوزا نے ہاتھ لگایا اور مر گیا وہاں پہ۔ وہ غلطی اوزا کی نہیں تھی، وہ خداوند کو اس پرنسپل کو بھولنے کی تھی کہ لاوی صرف اٹھائیں گے اور کندھوں پہ لے کے جائیں گے،
बैल गाड़ी पे नहीं, बैल गाड़ी तो उन्होंने फलस्तियों ने यूज की थी बैत शम्मस की जगह पे। हमारे बुजुर्ग दाऊद ने ही, मर्द खुदा योआब ने कहा अपने बादशाह से, मेरे आका ऐसी गलती ना करे। उन्होंने गिनती करवाई और कौम अजाब में आ गई। अकन ने, खुदा के बंदा यशुआ ने ताकीद की कि कोई एक भी चीज, जब तुम इसमें दाखिल हो जाओ यरू में, तो कोई एक भी चीज खुर्द बुर्द ना करना। और एक शख्स के गुनाह के बायस पूरी कौम जीत हार में बदल गई और मुंह की खा के वापस आए और फिर खुदावंद के कदमों में गिरे। इसलिए गुनाह इनफरादी हो, गुनाह इज्तमाई हो, जो झूठ बोलता है, गुनाह को छिपाता है, दूसरे के सर लगाता है, याद रखे खुदा कभी गुनाह पे कंप्रोमाइज नहीं करता। नेवर एवर। आप किसी दूसरे को भी मरवाएंगे साथ, किसी दूसरे का भी नुकसान करेंगे, लेकिन जो आ जाते हैं सच्चे दिल से आ जाते हैं, खुदा माफ करने पे कादर है। ये मत सोचे, कोई ना सोचे कि खुदा गुनाह पे समझौता करेगा। नेवर, कभी नहीं। हम शुक्रगुजार हैं वो सलीब पर आदल ठहरा है। हाँ, आज जो सच्चे दिल से तौबा करके आ जाता है वो बच जाता है। और उसकी बड़ी एग्जाम्पल वो औरत है जो ऐन ज़िना के वक्त पकड़ी गई। यीशु मसीह ने उसे उस मकाम तक आने दिया जहां वो समझ पाए कि गुनाह की मजदूरी मौत है। क्यों जी? आने दिया कि नहीं? कैसे आते कहा, जा बेटी तेरा गुनाह माफ, तू जा। हाँ, क्योंकि जब तक कोई घुटनों के बल नहीं होता वो टूटता नहीं, और जब तक टूटता नहीं वो बदलता नहीं। ये याद रखिएगा। ये इंसान का इसलिए एक लफ्ज जो है ना वो बड़ा है उस तरह का, लेकिन बोल दूं, बुरा तो नहीं मानेंगे। टीठ नहीं बनना, ये बड़ी खतरनाक बीमारी है। कुछ लोग चिढ़के खा खा के, मार खा खा के वो इतने आदी मुजरम से हो जाते हैं कि उन पे कोई असर नहीं होता। लेकिन खुदावंद नहीं चाहते कि हम टीठ बने। खुदावंद क्या चाहते हैं? हम हसास हो जाए, सेंसिटिव हो जाए, कि जरा सी बात पे टूट जाए, संजीदा हो जाए, ताकि हम रोज बरोज उसमें बढ़ते चले जाए। क्या ख्याल है? किस किस ने टीठ बनना है? टीठ नहीं बनना। ऑनेस्टली आपको बता दूं, टीठ नहीं बनना, हसास बनना है। छोटी छोटी बातों को, जरा सी कोई डांट दे मर मिटे। इसको अपनी लाइफ में, रोज डेली लाइफ में प्रैक्टिस करना शुरू करें। ऑनेस्टली बता रहा हूं, ये एक बाप होने के नाते आपको मर मिटे अगर आपकी गलती पे आपको डांट पड़ती है तो। इतना रोएं कि जी ताकि दोबारा याद रहे कि यार गलती नहीं करनी। आप डेली लाइफ में देखेंगे कुछ लोग हसास होते हैं, उनको जरा सी डांट पड़ जाए, बाजू का तो उनकी नहीं भी गलती, दूसरे की वजह से उनको पड़ जाए, वो रो रो के उनका बुरा हाल हो जाता है। और कुछ लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, उनकी वजह से 10 और भी रुसवा हो जाए। खुदावंद चाहते हैं हम हसास हो, खुदावंद चाहते हैं हम जिम्मेदार हो, खुदावंद चाहते हैं अपना घर संभालना आए, खुदावंद चाहते हैं बीवी खावंद के ताबे हो, खावंद बीवी से अपनी मानद मोहब्बत रखे, उसके हकूक उसको दे, लेकिन उसके प्रिंसिपल के मुआफिक। अभी इस बहन उस बेटी से ही ख़त्म करते हैं, लेकिन उसमें जितना सोचते जाएंगे, जितना गौर करते जाएंगे, उसको स्टेज पे आने दिया जहां पे थोड़ी देर के लिए सोचे कि जब यीशु मसीह के मुंह से ये अल्फाज निकले होंगे कि मारो पत्थर, उस पर क्या गुजरी होगी। क्यों जी? पहला पार्ट जरा देखें ना, यीशु मसीह की स्टेटमेंट का पहला पार्ट देखें जिसमें यीशु मसीह फरमाते हैं
اسے مارو پتھر. کہا کہ نہیں. اس وقت اس کی کیا حالت ہوگی جب تک اگلا حصہ نہیں آیا؟ سو پہلے کیا دیا اسے؟ بری خبر. پہلے کیا دیا اسے؟ عدالت. پہلے اسے کیا دیا؟ غضب جو گناہ کے باعث. پھر کیا دی؟ خوشخبری کہ مارے وہی جس نے گناہ نہ کیا ہو. پھر پہلے اسے کیا کس مقام پہ لائے؟ غضب، عدالت، سزا، موت. اور پھر اچھی خبر دی، اسے زندگی بخشی. اور پھر کیا بولا اس سے؟ جا پھر ساتھ رہیے گا ذرا، گناہ نہ کرنا. کون سا گناہ؟ ابھی تھوڑی دیر کے لیے اس کی زندگی کی بات کرتے ہیں. کس گناہ میں آئی تھی وہ؟ زناکاری میں. ہم تھوڑی دیر کے لیے اس کو ڈیلی لائف کے اندر دیکھ لیتے ہیں. جو کچھ تو کر رہی تھی اس کو اگر تو میرے کلام میں کر لے تو گناہ نہیں ہے. کتنوں کو سمجھ آئی ہے؟ جس ایکٹ میں وہ موت کو گلے لگایا، اگر یہی تو جو میرے کلام کو رد کر کے کر رہی ہے، اگر اسی ایکٹ کو تو میرے کلام کی فرما برداری میں کر لے تو میں تیرے ساتھ ہوں. یہ مجھ سے اور آج سے شب رول قدس کیا کلام کرے. ضروری نہیں کہ ہم زناکاری کے جیسے وہ بہن اس کی مرتکب. ہماری زندگی میں جو بھی گناہ ہے، وہ مکاری کا ہے، وہ فریب کا ہے، وہ ایکٹنگ کا ہے، وہ دغا بازی کا، وہ جھوٹ کا ہے، وہ فراڈ کا ہے، سو واٹ ایور جو مرضی ہے. خدا گناہ پہ سمجھوتا نہیں کرتا. ہمیں وہ اس مقام پہ لائے ہے کہ اس کی مزدوری موت ہے. اور خوشی کی خبر یہ ہے کہ میں تیرے اس گناہ کو اپنے اوپر لیتا ہوں صلیب کے اوپر، اور تیری اس سزا کو، تیری اس موت کو میں لیتا ہوں اور اپنی زندگی میں تجھے دیتا ہوں. اور جا کر زندگی گزار. تو نے کھانا بھی ہے، تو نے پینا بھی ہے، تو نے پہننا بھی ہے، تو نے شادی بیاہ میں بھی جانا ہے. تو نے زندگی اسی طرح گزارنی ہے جیسے باقی ساری لوگ گزار رہے. لیکن کیا ہے؟ تو گزارے گا میرے کلام کے موافق. نہ میں تجھے کھانے سے منع کر رہا، نہ تجھے پہننے سے منع کر رہا، نہ تجھے شادی بیاہ سے منع کر رہا. سب کچھ تیرے لیے میں نے رکھا ہے. صرف تو ان لوگوں کی طرح جو میرے کلام کو رد کر کے کرتے ہیں ویسے نہیں کرے گا. جا پھر گناہ نہ کرنا. اس پرانی زندگی میں نہیں، نئی زندگی میں میرے کلام کی فرما برداری میں چل. آمین.